बुक्स ऑनलाइन में खुश आमदीद। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामीन। आज हम मुमताज़ मुफ्ती की किताब अलीपुर के अली के 56वें हिस्से के साथ हाजिर हैं। इस वक्त हम इस किताब का जो बाब पढ़ रहे हैं उसका नाम है शादी। आज हम इस किताब का सफ़ा नंबर 493 से आगाज़ करेंगे। आइए शुरू करते हैं। इम्तिहान। एक रोज़ जब मंसर और अली दोनों होटल में बैठे थे तो मंसर ने गैर अज़ मामूल बैरे को ऑर्डर देते हुए कहा, 2 छोटा। अली चौंका, 2 छोटा? इसे अपने कानों पर यकीन नहीं आता था। इससे पहले तो मंसर ने कभी 2 का ऑर्डर ना दिया था, शायद बेखबरी में। लेकिन मंसर तो बेखबरी में भी होशमंदी का मुजाहरा किया करता था। उसमें अक्ल और जज्बे की अजीब सी आमेजिश थी। इसमें शक नहीं कि जज्बा हावी रहता था, लेकिन इजहार करना मंसर के नज़दीक सस्तापन था। इसका वकार इसकी इजाज़त न देता था। बैरे ने दोनों छोटे मेज़ पर रख दिए। मंसर ने सिगरेट फेंकते हुए ताज्जुब से मेज़ की तरफ देखा। अरे क्या, मैंने 2 मंगा लिए? अच्छा, वो हंसने लगा। तो लीजिए। फिर दफतर उसने बात बदली। चलो क्या हर्ज है, आप कोई मौलाना तो है नहीं, आइए मेरे साथ शामिल हो जाइए। मैंने आज तक, अली ने माजरत के लिए मुंह खोला। ओह, वो एक अंदाज़े महबूबियत से बोला, खुदा रहा, अब मसाइल बयान कर देना शुरू कर देना। लेकिन अली ने फिर कोशिश की। आखिर ये लेकिन एक ना एक रोज़ तो टूटेगा ही, चलिए आज ही सही। वो मुस्कुराया। मुझे मालूम है कि आपने कभी, हाँ, अब क्या पर्दा है, अब क्या पर्दा है, अब क्या पर्दा है। सड़क पर मोटर भौंकने लगी। अब क्या पर्दा है, होटल के सजंदे ने वायलिन पर दोहराया। पास बैठा हुआ एक मोटा सिख हंसने लगा। पर्दे हटा देती है, क्या चीज़ है। दफतन अली को ख्याल आया कि शायद मंसर सोची समझी स्कीम के मुताबिक इसे पिला रहा है, पिलाना चाहता है, ताकि इसका दिल डूब गया। शायद वो अली से शादी की मुलाकातों के मुतालिक तफसीलात जानने का ख्वाहिशमंद है। वो डरता था कि अगर इसने इनकार पर इसरार किया तो मंसर समझेगा कि वो अपना राज महफूज रखने के लिए इनकार कर रहा है। इससे साबित होगा कि राज का वजूद है। अली ने अपना पत्थर बनाने की शदीद कोशिश की। इसने अपने तमाम तर अज़्म को ललकारा। कोई बात ज़बान पर ना आए, कोई ऐसी बात जिसमें शादी पर हर्फ आए। शादी की इज्जत का सवाल है, पर्दा जूं का तो कायम रहेगा। ये 2 घूंट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, नहीं बिगाड़ सकते। अली ने छोटा उठा लिया। इसका हाथ जरा ना कांपा और वो इसे यूं घट-घट पी गया जैसे छोटा नहीं बल्कि शरबत का गिलास हो। एक साथ के लिए मंसर ने हैरत से इसकी तरफ देखा। फिर दफतन मुड़कर चिल्लाया, बैरा, 2 छोटा और। 4 छोटे निगलने के बाद अली ने महसूस किया कि इसके अंदर आग लगी है। बाहर होटल पर एक सुर्ख धुंधलका छाए जा रहा था और वो पूरे अज़्म से अपने आप को पत्थर बनाने में मसरूफ था। आपका इम्तिहान कब हो रहा है? मंसर ने पूछा। अली का जी चाहता था कि कह दे, इम्तिहान तो हो रहा है, मुम्तहन सामने बैठा है। 15 रोज़ के बाद होगा, वो बोला। मिशन कॉलेज में सेंटर बना है। इसके बाद मंसर ने कई बार कहा, कोई बात कीजिए इलियास साहब, कुछ कहिए। फिर इसने खुद कुछ कहना शुरू कर दिया। आपने वो शेर सुना है, न पूछ हाल में वो चोब खुश्क सहरा हूँ, लगा के आग जिसे कारवां रवाना हुआ। कुछ देर तक वो इसे गुनगुनाता रहा, फिर बोला, मुझे शेर बेहद पसंद हैं और मैं महसूस करता जैसे मुझ में सैकड़ों अशार बेताब हों।
اگرچہ میں آج تک اپنے خیال کو شعر کا جامع نہیں پہنا سکا۔ ایک عظیم کیفیت کو چند الفاظ میں کہہ دینا بڑی بات ہے، ہم تو بہت سارے الفاظ میں بھی نہیں کہہ سکتے۔ آپ کو کون سا شعر پسند ہے؟ اس نے پوچھا۔ ایلی کو اس وقت کوئی شعر یاد نہ آ رہا تھا۔ پھر دفتن منصر نے بات کا رخ بدلا۔ ہاں تو الیاس صاحب، ذرا واقعے کی تفصیلات تو بتائیے جو ہماری ملاقات کا موجب ہوا۔ صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں، وہ بولا، کیونکہ میرے دل میں بے لاگ استفسار پیدا ہوا ہے۔ کسی خاص مقصد کے تحت نہیں پوچھ رہا، اور نہ ہی آپ کے بتانے پر کسی قسم کے نتائج پیدا ہوں گے۔ ایلی نے شدت سے پتھر بننے کی کوشش کی۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ دراصل بات وہی تھی جو میں نے آپ کو بتا دی تھی، ایلی نے کہا۔ میں نے کوئی تفصیل چھپائی نہیں۔ منصر نے کہا۔ پھر بھی آپ پوچھئے، کون سی خصوصی تفصیل؟ کیا ادھر سے ابتدا ہوئی تھی؟ منصر نے کہا، یا آپ کی طرف سے؟ ادھر سے نہیں، ایلی نے کہا۔ تو آپ نے ہی تحریک شروع کی تھی؟ ہاں۔ اور ادھر سے کیا رد عمل ہوا؟ اظہار نفرت، ایلی نے کہا۔ منصر ہنسنے لگا۔ آپ کثر نفسی سے کام لے رہے ہیں۔ مجھے کال کلوٹے کا خطاب دیا گیا۔ تو کیا آخری واقعہ کے متعلق وہ تجویز آپ کی ہی تھی؟ ہاں۔ اس سے آپ کا مقصد کیا تھا؟ جذبہ، اور کیا؟ میں نے سوچا نہیں، ایلی نے جواب دیا۔ آپ نے یہ نہ سوچا کہ کسی کی زندگی تباہ ہو جائے گی؟ نہیں، ایلی نے کہا۔ اور آپ کی تجویز منظور کیسے کر لی گئی؟ میں نے خودکشی کی دھمکی دی تھی، شاید اس لیے۔ منصر کہا مار کر ہنسا۔ اور وہ زیور کیا آپ کے کہنے پر لایا گیا تھا؟ نہیں، بلکہ اگر وہ اٹیچی نہ ہوتا تو ہم جا چکے ہوتے۔ کیسے؟ میں نے اسے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر آپ موقع سے بھاگ کیوں گئے تھے؟ مجھے میرے دو دوست زبردستی گھسیٹ کر لے گئے تھے۔ وہ کہکا مار کر ہنسا۔ آپ بھی خوب ہیں الیاس صاحب۔ کچھ دیر کے بعد اس نے پوچھا، اگر آپ لوگ چلے جاتے تو کیا کرتے؟ شادی، ایلی نے کہا۔ آپ کو امداد دینے والا کوئی تھا؟ میرا مطلب ہے جہاں سے امداد کی توقع لگائی جا سکے۔ نہیں، ایلی نے کہا۔ آپ کے والدین زندہ ہیں؟ جی۔ تو ظاہر ہے وہ آپ کی مدد کریں گے۔ ایلی نے جواب دیا۔ کیوں؟ منصر نے پوچھا۔ والد صاحب کی 3 بیویاں ہیں۔ اور آپ کی اپنی والدہ؟ وہ ان کی پہلی بیوی ہے، ایلی نے جواب دیا۔ ایلی اٹھ بیٹھا۔ اس کا ضبط ختم ہو چکا تھا۔ ہوٹل کا وہ کمرہ لٹو کی طرح گھوم رہا تھا۔ میز ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ اب وہ کسی نالی میں گر کر بے ہوش ہو جائے گا۔ منصر بار بار اسے کہہ رہا تھا، کچھ کھائیے نا، لیکن تلے ہوئے آلوؤں کے علاوہ کھانے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ بیٹھیے نا، منصر نے کہا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں، ایلی نے جواب دیا۔ چلیے میں آپ کو ٹھیک کر دوں۔ منصر نے ایلی کو سائیکل پر بٹھا لیا۔ ایلی نے مضبوطی سے منصر کو پکڑ لیا، اور پھر ایلی کو اس وقت ہوش آیا جب سائیکل رک چکا تھا۔ اس نے سمجھا کہ ناؤ گھر آ گیا۔ وہ بھنجکا رہ گیا۔ شاید نشے کی وجہ سے اسے ناؤ گھر کا چھوٹا سا دروازہ پھاٹک دکھائی دے رہا تھا۔ آئیے، منصر نے آ کر اپنا ہاتھ اس کے شانے پر رکھ دیا۔ ارے! حیرت سے اس نے منصر کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں سفید منزل میں داخل ہو رہے تھے۔ ایک بات کہوں؟ منصر نے ہنس کر ایلی سے کہا۔ پہلے تو ہم نے آپ کی بات تسلیم کر لی تھی، لیکن اگر اب آپ کہیں کہ آج پینے کا آپ کا پہلا موقع تھا تو وہ رک گیا۔ بات قابل قبول نہیں۔ بیٹھیے، منصر نے کہا۔ ایلی نے کمرے کی طرف دیکھا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں وہ چند روز پہلے چور کی حیثیت سے داخل ہوا تھا، اور آج؟ لیکن آج تو اسے اپنی حیثیت کا علم نہ تھا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ واقعات پراسرار طور پر رخ بدل رہے تھے۔ نہ جانے کیا ہونے والا ہے، نہ جانے کیا ہوگا۔ ایلی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔
منصر نے کئی بار اسے تاکیداً کہا تھا، الیاس صاحب، آپ کا ہمارے گھر جانا یا کسی قسم کا کوئی رابطہ پیدا کرنا ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہوگا، اور اب جب کہ ہمارے دوستانہ مراسم ہو چکے ہیں، اگر آپ نے چوری چھپے کوئی بات کی یا کوئی بات مجھ سے چھپائی تو مجھے دکھ ہوگا۔ آپ شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ یہاں آپ کو کیوں لایا گیا ہے۔ مجھے دفتن خیال آیا کہ اس حالت میں آپ کو اپنے لاج میں نہیں جانا چاہیے، ابھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ لیجئے، سگریٹ پیجئے۔ اوہ، میں ہمیشہ بھول جاتا ہوں کہ آپ سگریٹ نہیں پیتے، لیکن اس میں میرا قصور نہیں، کیونکہ اس عمر میں کم و بیش لوگ سگریٹ پینا شروع کر ہی دیتے ہیں۔ سائیکل پر ہوا کھانے کے بعد ایلی کی حالت اور بھی خراب ہو چکی تھی۔ اس کے تمام جسم میں شعلے بھڑک رہے تھے، منہ سخت کڑوا ہو رہا تھا، طبیعت مالش کر رہی تھی۔ آپ کچھ دیر کے لیے یہاں آرام کیجئے، لیٹ جائیے۔ لیکن ایلی اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں ابھی آیا، کہہ کر منصر چلا گیا اور ایلی کمرے میں اکیلا رہ گیا۔ پھر دفعتاً اس کی طبیعت گھبرائی، وہ باہر بھاگا۔ سامنے ایک زینے کا دروازہ تھا جہاں وہ پہلے کئی ایک بار آ چکا تھا۔ لپک کر کنڈی کھولی، اندر پہنچتے ہی شدت سے کیا کرنا شروع کر دیا۔ کیا کے بعد اس کی طبیعت ہلکی ہو گئی۔ اس نے اس کمرے کی طرف حسرت بھری نگاہ ڈالی۔ فرش پر ابھی تک سگریٹوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، سیڑھیوں پر ایک ماچس پڑی تھی۔ اسے ان ملاقاتوں کا خیال آ گیا۔ یہاں وہ بیٹھ جایا کرتا تھا اور کوئی کہا کرتی تھی، آپ بیٹھ کیوں گئے، اٹھیے نا، آئیے نا۔ اس کی پشت پر منصر کھڑا تھا۔ یہاں کھڑے کیا کر رہے ہیں آپ؟ اسی روز باتوں ہی باتوں میں منصر نے پردے کا موضوع چھیڑ دیا۔ پردے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نہیں سمجھا، ایلی نے کہا۔ میرا مطلب ہے، منصر نے کہا، جہاں تک اس گھرانے کا تعلق ہے، آپ کی حیثیت ایک اجنبی کی ہے، ایک بیگانے کی، لہذا کوئی وجہ نہیں کہ آپ سے خصوصی سلوک کیا جائے۔ ایلی کو منصر کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ منصر کہنے لگا، اگر ہمارے لوگ آپ کے سامنے آئیں تو تخصیص کیوں کی جائے؟ کیوں نہ وہ منظر عام پر آئیں، سب کے سامنے؟ میں نہیں سمجھا، ایلی نے جواب دیا۔ دقت تو یہ ہے کہ میں خود بھی نہیں سمجھ رہا، منصر چلایا، اگرچہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ مسئلہ اس قدر ٹیڑھا ہے کہ، اور میں نے آج تک اس مسئلے پر غور نہیں کیا تھا، لیکن اب وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کسی کشمکش میں گرفتار ہے۔ جی؟ ایلی نے کہا۔ جی کیا؟ وہ بولا۔ کیا سمجھے آپ؟ کچھ بھی نہیں، ایلی نے کہا۔ منصر نے کہا لگایا۔ تعجب کی بات ہے، وہ بولا، ہم دونوں اس قدر قریب ہیں، بہت قریب، اتنے قریب کا آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا، اور پھر ہم دونوں بیک وقت اس قدر بیگانہ ہیں، اس قدر دور کہ… منصر رک گیا۔ سگریٹ پیجئے۔ اوہ، سگریٹ تو آپ پیتے ہی نہیں۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ وہ ہنسنے لگا۔ ہاں، آپ نے داستویفسکی کا ناول برادرز کیرامازوف پڑھا ہے؟ جی نہیں، ایلی نے کہا۔ میں نے صرف ایڈیٹ اور کرائم اینڈ پنشمنٹ پڑھے ہیں۔ ضرور پڑھیے، وہ بولا، اسے پڑھے بغیر آپ ہم کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ آپ کی کتنی ہمشیریں ہیں؟ منصر نے دفتن بات بدلی۔ ایک، ایلی نے کہا۔ بڑی ہیں یا چھوٹی؟ بڑی۔ تو آپ نہیں سمجھ سکتے کہ چھوٹی بہن کا مفہوم کیا ہے، منصر نے جوش اور جذبے سے کہا۔ ایلی نے سوچا کہ شاید منصر نشے میں باتیں کیے جا رہا ہے، لیکن خصوصی طور پر آج کیوں؟ وہ یہی نہ سمجھ سکا۔ مجھے اپنی ہمشیر گان سے بے حد محبت ہے، منصر بولا۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ بہرحال پردے کا تو میں قائل نہیں ہوں، میرا مطلب رسمی پردے سے ہے۔ پردے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے ایلی سے پوچھا۔ میں تو رسمی پردے کو فضول سمجھتا ہوں۔ ہاں، دفتن منصر نے پھر بات کا رخ بدلا۔ آپ کو ٹینس سے دلچسپی ہے؟ جی ہاں، کچھ ہاسٹل میں کھیلا کرتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب ٹینس چیمپئن شپ کا فائنل ہو رہا ہے؟
جی نہیں۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کل شام کے 4 بجے لارنس باغ کی گراؤنڈ میں یہ میچ ہوگا اور آپ ہمارے ساتھ وہاں جا رہے ہیں۔ آپ 4 بجے وہاں از خود پہنچ جائیے گا، وہاں ملاقات ہوگی۔ منصر کی اس روز کی باتیں علی کو قطعی طور پر سمجھ میں نہ آئیں۔ نہ جانے وہ رنگیلا راجہ کیا کچھ کہہ رہا تھا، شاید گپ ہانک رہا ہو، لیکن ان کہی بات کرنے میں منصر کو کمال حاصل تھا اور اس حقیقت سے علی واقف تھا۔ پھر بھی اس روز کی باتیں تو نہ کہیں تھیں نہ ان کہی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔